रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ुएब खान। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान। तीन चार बड़ी खबरें आज उनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली जो कि आज बिल आखिर मुकम्मल हुई। 16वें वज़ीर आज़म का इंतखाब अमल में लाया गया। नए वज़ीर आज़म का विजन क्या है, उनकी तकरीर की खास बात क्या थी, और असम्बली के बाहर आज एक साबिक वज़ीर आज़म ने क्या हंगामा किया है, इसके हवाले से मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। इसके अलावा जो प्रोग्राम में 2-3 अहम बड़ी खबरें हैं, उनमें हम बात करेंगे कि ताइवान के मसले पर चीन और जापान जो है बिल्कुल आमने-सामने आ चुके हैं और तल्ख़ी जो है उनकी उरूज पर पहुँच चुकी है और एक जंग छिड़ने का ख़दशा बहरहाल पैदा हो गया है। ये 2 बड़ी खबरें। इसके अलावा हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से बड़ी खबर सामने आई है आज। उनकी साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश की अदालत ने सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो कि आलमी मंज़रनामे के का हिस्सा बनी है आज। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जी आज़ाद कश्मीर में बिल आखिर एक तवील जो है ब्रेक डाउन के बाद, एक तवील जो है डेडलॉक के बाद आज तब्दीली का अमल मुकम्मल हुआ। इन हाउस तब्दीली अनवारुल हक को करारदाद अदम एतमाद के ज़रिए हटाकर एक नए वज़ीर आज़म जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं फैसल मुमताज़ राठौर, जो कि दूसरी मरतबा मेंबर असम्बली मुंतखब हुए हैं। आज़ाद कश्मीर की तारीख के सबसे कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म हैं। उनके वालिद भी 1990 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। फैसल मुमताज़ राठौर ने आज 36 वोट हासिल किए और उनकी मुखालफत में 2 वोट डाले गए। तो एक भारी मार्जिन से, भारी अक्सरियत से फैसल मुमताज़ राठौर ने जो है आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म की हैसियत से जो है कल सुबह वो हल्फ उठाने जा रहे हैं। उनकी आज असम्बली फ्लोर पर जो तकरीर थी, एक भरपूर विज़न रखने वाले फैसल मुमताज़ राठौर की आज तकरीर थी और उसमें बहुत सारे जो है अवामी इश्यूज़ को एड्रेस किया गया है, बहुत सारे मसाइल पर बात की गई है। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने ये की कि जो आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी है, जिसके खिलाफ आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक भी बोलते नज़र आए, जिसके खिलाफ राजा फ़ारूक हैदर भी बोलते नज़र आए। इवन कि आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातें एक तरफ थी और एक्शन कमेटी एक तरफ थी। तो फैसल मुमताज़ राठौर ने आज अपने पहले खिताब में ये कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो एक्शन कमेटी है, वो एक हकीकत है और उसको तस्लीम करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है और ये इसको वेलकम करना चाहिए एक्शन कमेटी को भी, कि जिस तरह एक्शन कमेटी के वजूद को, जिस तरह उनकी स्ट्रगल को आज एक नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने असम्बली फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो है उनकी जदोजहद को तस्लीम किया है। इसके अलावा फैसल मुमताज़ राठौर ने और बड़ी चंद अच्छी बातें की है, उनको अवामी इश्यूज़ को एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्तसर हुकूमत है, ये मुद्दत इसकी मुख्तसर है, लेकिन उनका कहना था कि मेरी नीयत साफ़ है और मैं कुछ करने का जो है वो मेरे अंदर हौसला भी है और करने की ख्वाहिश भी है और पीपल्स पार्टी की क़यादत की भी जो है यही ख्वाहिश है कि मैं डिलीवर करूं और एक नए बयानिए के साथ हम जो है दोबारा अगले इलेक्शन में जा सके, जो कि आगे अगस्त या सितंबर में मुनक्किद होंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो फैसल मुमताज़ राठौर ने कुछ इंतज़ामी तब्दीलियों का भी इशारा दिया है। जैसे उन्होंने कहा है कि ग्रेड 18 से नीचे कोई भी सरकारी अफसर गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, उसको गाड़ी नहीं दी जाएगी। पहले तो चाहे अनवार सरकार हो या उससे पहले भी तो ये देखने में आया है कि आज़ाद कश्मीर में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल जो है, चाहे वो कैबिनेट के मेंबरान हों, वुज़रा हों, वज़ीर आज़म खुद हों या फिर उनकी जो है ब्यूरोक्रेसी हो, उनकी जानब से जो है वो सरकारी ख़जाने का बेजा इस्तेमाल, बेजा प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी के नाम पर बहुत ज़्यादा एक खर्चा जो था वो किया जाता था। तो फैसल मुमताज़ राठौर ने ये कहा है कि इसमें कमी लाई जाएगी, प्रोटोकॉल के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर जो आज़ाद कश्मीर में एक रीत चली आ रही है उसको तोड़ा जाएगा और ब्यूरोक्रेसी को भी इससे रोका जाएगा। ग्रेड 18 से नीचे किसी भी सरकारी अफसर के पास गाड़ी नहीं होगी। जो 1 के मुलाज़मीन को उन्होंने एडवांस सैलरी देने का भी ऐलान किया है।
اس کے علاوہ قیدیوں کی سزا میں 60 دن کی کمی لانے کا ان کا اعلان تھا۔ اس کے علاوہ اور بے شمار جو ہے ان کے جو ہے منصوبے تھے، ترقی کا ویژن انہوں نے بھرپور انداز میں عوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو فیصل ممتاز راٹھور جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت سیکرٹری جنرل بھی ہیں، آزاد کشمیر کے کم عمر ترین وزیر اعظم بھی ہیں، ایک نوجوان قیادت بڑے عرصے کے بعد آزاد کشمیر میں دیکھنے کو ملی ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو دو دو مرتبہ تمام سیاستدان، تمام جو بزرگ سیاستدان ہیں، تمام بوسیدہ چہرے ہیں، انہوں نے دو مرتبہ، کوئی دو مرتبہ وزیر اعظم رہا ہے، کوئی دو مرتبہ صدر رہا ہے۔ تو اس طرح ایک جو چلا آ رہا تھا ایک موروثیت کا نظام، اس کا بھی جو ہے ایک طریقے سے خاتمہ ہی سمجھے، کیونکہ ایک نوجوان قیادت کو سامنے لا کر یہ پیغام دے دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ تو فیصل ممتاز راٹھور کل جو ہے وہ عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ دلچسپ بات یہ کہ جو صدر ریاست ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری، انہوں نے آج فیصل راٹھور سے حلف لینے سے انکار کر دیا ہے، ورنہ آج شام کو یہ طے تھا کہ فیصل راٹھور آج شام کو حلف اٹھائیں گے اور کل کسی بھی وقت ان کی کیبنٹ جو ہے، مختصر کیبنٹ، وہ حلف اٹھا لے گی۔ لیکن بیرسٹر سلطان محمود نے اپنی صحت کو جواز بنا کر ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی جو ہے، انہوں نے اس انتخابی عمل کا بھی بائیکاٹ کیا تھا، انہوں نے ووٹنگ میں حصہ بھی نہیں لیا، اور پھر بیرسٹر سلطان کا یہ جو ہے فیصلہ سامنے آنا کہ وہ اسلام آباد سے مظفر آباد نہیں جا سکتے، اس لیے وہ حلف نہیں لے سکیں گے، اور انہوں نے صحت کی بنیاد پر، طبی بنیادوں پر جو ہے معذرت کی ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، یہ تو کل تک سامنے آ جائے گی، کیونکہ کل جو سپیکر ہے، سپیکر اسمبلی چودھری لطیف اکبر، وہ فیصل راٹھور سے دن کے 1 بجے تقریباً ان سے حلف لیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس میں شریک ہو گئے اور وہ مظفر آباد جائیں گے۔ تو کل یہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ آیا بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے جو ہے حلف لینے سے کیوں انکار کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھی آزاد کشمیر کی صورتحال۔ آج جو اسمبلی کے باہر جو ایک ہنگامہ کھڑا ہوا ہے، یہ اندر جب اسمبلی اجلاس شروع ہونے والا تھا تو سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان، جو کہ 2 مرتبہ کے پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے جو ہے، انہوں نے میڈیا کے نمائندوں نے ان سے سوال کرنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں فاروق حیدر نے کافی حد تک کا رویہ اپنایا، اور مجھے حیرانی ہوئی کہ 2 مرتبہ کا وزیر اعظم، اتنا سیزنڈ پولیٹیشین، اور وہ ابھی تک میڈیا سے انٹریکشن کرنا نہیں سیکھ سکے، ان کو میڈیا سے بات چیت کرنے کا انداز وہ نہیں سمجھ سکے کہ میڈیا سے انٹریکشن کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے صحافی کا موبائل چھیننے کی کوشش کی، کچھ جملے ادا کیے، مطلب ایک وہ ہائپر بالکل ایک اس پوزیشن میں نظر آئے کہ وہ کنفیوزڈ ہے اور میڈیا سے جو ہے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ میڈیا کے سوالات کا جواب نہیں دینا چاہتے تو ان کو بڑی آسانی سے لیفٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو یہ نو کمنٹس کہہ کے ان کو جو ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے صحافی کا موبائل چھیننا، ان سے ہتے کا میز رویہ اپنانا، یہ فاروق حیدر یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وہ آزاد کشمیر کی عوام کے بارے میں، ایکشن کمیٹی کے بارے میں یہ ایسے جملے کہتے رہتے ہیں، اور ان پر شدید تنقید ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے، آپ دیکھیں ایز اے پرائم منسٹر بھی کہیں نہ کہیں کسی بھی میٹنگ میں ان کی تصویر سامنے آتی تھی کہ وہ کہیں سو رہے ہیں، کہیں وہ سگریٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک لائیو ٹی وی شو کے اندر انہوں نے سگریٹ لگانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے کافی تنقید کی زد میں آئے۔ تو فاروق حیدر جو ہے، اتنے سیزنڈ پولیٹیشین ہو کے ابھی تک ان کو یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ عوام سے انٹریکشن کیسے کرنا ہے، میڈیا جو کہ اس ریاست کا اہم ترین ستون ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ فاروق حیدر کی آپ کہہ سکیں کہ بڑی جو ہے، اس کو نالائکی بھی کہہ سکتے ہیں اور بڑی نااہلی بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو 2 مرتبہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہنے کے باوجود آپ یہ ایٹیکیٹس نہیں سیکھ سکے کہ آپ نے کیمرے کا سامنا کیسے کرنا ہے، آپ نے مشکل سوالات کا جواب کیسے دینا ہے۔ تو بڑا غیر ضروری، بڑا ہتے کا میز رویہ تھا، جس کی جتنی مذمت کی جائے فاروق حیدر کے اس رویے کی وہ کم ہے۔ تو یہ اسمبلی کے باہر کی صورتحال میں آپ کو آگاہ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو انٹرنیشنل جو آج 2 بڑی خبریں ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے پڑوسی ملک جو ہے بنگلہ دیش میں، حسینہ واجد جو ان کی وزیر اعظم بھی تھی بنگلہ دیش کی، اور کافی طویل عرصے تک وہ وزیر اعظم رہی، اور ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں ان کو جو ہے اقتدار سے ہاتھ بھی دھونا پڑا، اور وہ وہاں سے پھر بھارت فرار ہو کر انہوں نے سیاسی پناہ لے لی۔ تو آج بنگلہ دیش کی ایک مقامی عدالت نے ان کو جو ہے سزائے موت سنا دی ہے۔ تو
اس پر بنگلہ دیش کے اندر جو ہے ملا جلا رد عمل آ رہا ہے، کچھ ان کی حمایت میں بول رہے ہیں، کچھ ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی جو ہے حکومت نے بھارت کو جو ہے تحریری طور پر آفیشلی ان کو یہ لکھ دیا ہے اور ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے حوالے کر دیں حسینہ واجد کو، کیونکہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک معاہدہ موجود ہے مجرمان کی حوالگی کا، تو اس کا ریفرنس بھی دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے حوالے کریں ان کو، اور جو سزا دی گئی ہے کورٹ کی جانب سے حسینہ واجد کو، تو اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے بنگلہ دیش کی کو حوالے کرنا بہت ضروری ہے حسینہ واجد کو۔ تو اب دیکھیں اس پر رد عمل کیا آتا ہے بھارت کی حکومت کا، مودی سرکار کا۔ بہرحال حسینہ واجد کا ایک آڈیو پیغام ضرور سامنے آیا ہے، اور انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو جو ہے کہا ہے کہ آپ حوصلہ رکھیں، تمام جو ہے مشکلات کا سامنا کیا جائے گا، تمام سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، اور تمام جو ہے قانونی چارہ جوئی اپنائی جائے گی۔ تو حسینہ واجد کے حوالے سے یہ خبر تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین، انٹرنیشنل سطح پر ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ گرم ہے، وہ ہے چائنا اور جاپان کے درمیان جو ہے کشیدہ صورتحال پر۔ تائیوان کے مسئلے پر چائنا اور جاپان آمنے سامنے۔ آج چائنا نے جو ہے سفیر کو طلب کیا اپنے ملک میں، جو ان کے سفیر ہیں جاپان کے سفیر، اور اپنا شدید احتجاج ریکارڈ کروایا کہ جو بیانات ہیں جاپان کے تائیوان کے معاملے پر، وہ چین کی خود مختاری کو چیلنج کرنے کے مترادف ہیں، اور تائیوان کے مسئلے پر چائنا کی جو ایک آفیشیل جو ایک ان کا ورژن ہے اس کو جھٹلانے کے مترادف ہیں۔ تو بڑا سخت رد عمل آیا ہے چائنا کی جانب سے، جاپان بھی اس کا بڑا سخت رد عمل دے رہا ہے، اور عالمی جو مبصرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ صورتحال جلد از جلد کنٹرول نہ کی گئی تو ایک عالمی جنگ چھڑنے کا خدشہ ہے۔ جاپان اور چائنا اس سے پہلے بھی ایک بڑی جنگ، جسے عالمی پہلی جنگ عظیم کہا جاتا ہے، وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر ایک جنگ کی صورتحال کریٹ ہونے جا رہی ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ اس پر کیا رد عمل دیتی ہے عالمی دنیا، ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا رد عمل آتا ہے، اور جو ہے اقوام متحدہ اس پر کیا رد عمل دیتی ہے۔ امریکہ کے صدر جو کہ کل ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی کہ جو سعودی عرب کے کنگ ہیں شاہ سلمان، ان کے متعلق بھی انہوں نے گفتگو کی، اور جو ایم بی ایس ہے شہزادہ محمد بن سلطان، وہ ان کا دورہ متوقع آئندہ چند روز میں امریکہ کا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے پر امید ہے کہ کافی سارے دفاعی معاہدے ہونے والے ہیں، کافی دفاعی سامان خریدنے جا رہا ہے سعودی عرب امریکہ سے، اور ابراہم معاہدے پر گفتگو ہونے لگی ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کل کی جو میڈیا ٹاک ہے اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے، تو یہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو جب محمد بن سلمان دورے پر پہنچے گے امریکہ میں، تو عالمی دنیا کی نظریں، عالمی میڈیا کی نظریں یقیناً ان پر ہوں گی، اور دیکھنا ہوگا کہ ابراہم معاہدہ جو کہ ایک سگنیفیکنٹ معاہدہ ہے، جس کو جو کہ سعودی عرب، پاکستان اور چند ایک دیگر مسلم ممالک، بڑے مسلم ممالک اس کی راہ میں رکاوٹ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے میں، ابراہم معاہدے کو تسلیم کرنے میں۔ تو ناظرین، یہ آج کی 3-4 بڑی خبریں تھیں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ تازہ ترین اپڈیٹ جیسے ہی ہمیں موصول ہوں تو آپ تک فی الفور بغیر کسی تعطل کے پہنچ سکیں۔